बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आप लोग सब कैसे हो? मैं भी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। हमने पिछली नशिस्त में फिर इन शहीन बच्चों को बालफर दे अलाम हमने इसके मशक़ी सवालात किए थे। आप जब बाकी मानदा कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, सबक शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाला लेसन मेरा आप तक पहुंच सके। सवाल नंबर 5 है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़ेह हो जाएं। अल्फाज और जुमले। खुददारी। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी खुददारी को ठेस पहुँचे। फिर है कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तरीक़। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। नशीमन। हमारा नशीमन सुल्तानी के गुंबद पर नहीं होना चाहिए। बसीरत। इंसान की बसीरत उसे ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देती है। फिर कवायद हैं कि कवायद से सीखें। सवाल नंबर 6 है कि दिए गए मुहावरात का मफ़हूम मानी मालूम करें और जुमलों में इस्तेमाल करें। आग बगूला होना, तैश में आना, आश करना, तारे गिनना, और फिर है फूले ना समाना, औसान ख़ता होना। ये हम बच्चों इधर से करते हैं कि आग बबूला होना मानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। जुमला है कि अहमद मेरी तारीफ़ सुनकर आग बबूला हो गया। तैश में आना मानी है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। जुमला मुल्ज़िम मुजरिम को देखकर तैश में आ गया। फिर आश करना मानी है कि किसी की बहुत तारीफ़ करना। आश करना किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़। इसका बच्चों जुमला आप ये बना सकते हैं कि अरशद नदीम की कामयाबी पर तमाम पाकिस्तानी आश कर उठी। तमाम पाकिस्तानी कौम जो है आश कर उठी, या तमाम पाकिस्तानी आश कर उठे। तारे गिनना मानी है परेशान होना। जुमला है कि मैं अपने अब्बू के इंतज़ार में रात को तारे गिनती हूँ। फूले ना समाना बहुत ज़्यादा खुश होना। जुमला निदा अपनी कामयाबी का सुनकर फूले ना समा रही थी। अच्छा, औसान ख़ता होना बहुत ज़्यादा डर जाना। जुमला है कि अचानक अपने सामने शेर देखकर मेरे औसान ख़ता हो गई। फिर आगे है कि मुतशाबह अल्फाज। उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अमला के लिहाज से एक जैसे हैं लेकिन मानी के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इमला और मानी के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। ऐसे अल्फाज मुतशाबह अल्फाज कहलाते हैं। मसलन हलाल, हलाल, आला, आला, और फिर है कि अलम, अलम, फिर आगे है अलम, अलम वगैरह। झैल में चंद ऐसे अल्फाज इनके मानी के साथ दिए जा रहे हैं जो इमला के लिहाज से मुतशाबह हैं। इन्हें मानी समेत याद रखें ताकि इनका दुरुस्त इस्तेमाल किया जा सके। अल्फाज और मानी। पीर दिन का नाम है और पीर बूढ़े आदमी को कहते हैं। और सैर घूमना, और फिर है आगे सेर वज़न का पैमाना। फिर आगे है शेर जानवर, और शीर दूध को कहते हैं। दौर ज़माना, और दूर परे। फिर हसन एक नाम है, हुस्न खूबसूरती, और फिर आगे है मालिक बादशाह, और मलक फरिश्ते को कहते हैं। आगे बच्चों सवाल नंबर 7 है कि दर्ज झैल मिसालों की रोशनी में दिए गए अल्फाज के मुतशाबह अल्फाज और उनके मानी लिखें। अल्फाज मानी और मुतशाबह अल्फाज मानी। मुल्क, ये क्या मालिक, मुल्क क्या है मुतशाबह अल्फाज इसका बनाना है। मानी क्या है देश। मैना बारिश, और चैन सुख, और फिर चौक चरवाहा, सहर सुबह, और फिर है मोहर छापा। मुल्क फरिश्ता, मालिक फरिश्ता, मैना परिंदा, चैन आराम, चूक ख़ता होना, सहर जादू,
اور مہر ماروردی۔ آگے پھر ہے کہ اسم معرفہ اور اس کی اقسام۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص چیز، جگہ یا خاص چیز، شخص یا جگہ کے خاص نام کو ظاہر کرے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ مثلا علامہ اقبال قائد اعظم، راوی مزار قائد اور پھر وغیرہ اسم معرفہ ہیں۔ اسم معرفہ کی اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم علم وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، اسم علم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر قائد اعظم، قائد ملت، مادر ملت، حیدر کرار، خلیل اللہ، اور پھر ہے کہ آگے گڈو، پپو، گڑیا، پھر ابن بطوطہ، ابن مریم وغیرہ۔ اس کے پھر ہے اسم ضمیر، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو سکے، اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ مثلا وہ، اس، ان، اس، تو، تم وغیرہ۔ ایسا اسم جو کہ اسم کی جگہ پر استعمال ہو اس کو ہم اسم ضمیر بولتے ہیں۔ جیسے کہ ان الفاظ کی اسم ضمیر میں الفاظ کی تکرار سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے تحریر میں بوجھل پن پیدا نہیں ہوتا اور روانی آ جاتی ہے، یعنی طبیعت میں تحریر میں بوجھل پن پیدا نہیں ہوتا، یعنی تحریر کو پڑھنے کو دل نہیں کرتا بلکہ بہت زیادہ روانی آ جاتی ہے۔ بچے جو بھی پڑھنے والا ہے، جو قاری ہے، وہ روانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی اور وہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم جو کسی دور یا نزدیک کسی چیز یا جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ مثلا یہ، اس، انہیں، وہ، اس، ان، انہیں اور انہوں وغیرہ۔ اب اس کی مثالیں ہیں کہ ذیل کے جملوں پر غور کریں، جیسے وہ جو مینار نظر آ رہا ہے وہ ہمارے گھر کے قریب ہے۔ پھر آگے ہے کہ اس بچے کے پیسے گم ہو گئے ہیں، یہ گنبد کس کی ہے، یہ گیند کس کی ہے، وہ دیکھو آسمان پر پرندہ اڑ رہا ہے، انہیں یہ بات کس نے بتائی۔ پھر ہے کہ ان جملوں میں وہ انہیں دور کی اشیاء کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جبکہ اس اور یہ قریب کی اشیاء کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں: اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ بعید کس کو کہتے ہیں؟ دور کو کہتے ہیں۔ اور پھر ہے کہ اسم موصول وہ اسم جس کے ساتھ جب تک کوئی اور جملہ نہ ملا لیا جائے اس کے معنی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے، اسم موصول کہلاتا ہے۔ اسم موصول اسم کی حالت یا کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ مثلا جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا۔ ان مثالوں میں جو اور اگر اسم موصول ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو جملہ مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ اسم موصول کی مثالوں میں جو تمہیں، جن کا، انہوں، جو، کچھ، اگر اور جس وغیرہ شامل ہیں۔ اور پھر سوال نمبر 8 ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسم موصول اور اسم ضمیر تلاش کریں۔ جیسے ہے کہ وہ درخت جو میرے بھائی نے لگایا تھا، وہ درخت، یہ اسم اشارہ ہے، وہ دور اسم اشارہ کیا ہے؟ بعید ہے۔ اور جو اسم موصول ہے، پھر میرے بھائی نے لگایا تھا، اب بہت بڑا ہو گیا ہے، اب بھی یہ اسم موصول ہے۔ اور پھر مگر یہ اسم اشارہ ہے، مگر یہ درخت جو اسم موصول یہ بھی اسم موصول ہے، میں نے لگایا تھا، اب بھی
زیادہ پھلا پھولا نہیں۔ دعا ہے کہ یہ اسم اشارہ ہے بھی جلد بڑا ہو جائے، بھی یہ بھی اسم موصول ہے، جلد بڑا ہو جائے، جلد یہ بھی اسم موصول کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ پھر آگے ہے کہ علامہ اقبال کی نوجوانوں کے لیے شاعری کے موضوع پر مضمون تحریر کریں، یا اپنے جو اپنا جو پیچھے سٹوری پڑھی، جو بھی مضمون پڑھا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ سرگرمیاں ہیں پھر کہ الف جو ہے کہ لائبریری یا انٹرنیٹ کی مدد سے علامہ اقبال کی اردو اور فارسی شاعری کی کتب کے نام اپنی کاپی میں تحریر کریں، اور یہ آپ نے انٹرنیٹ سے تلاش کرنے ہیں۔ کتب کیا ہے؟ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، زبور عجم اور پھر بال جبریل، ضرب کلیم، زبور عجم اور پیام مشرق۔ اس طرح آپ اور بھی علامہ اقبال کی کتب تلاش کر سکتے ہیں، کتب کے نام لکھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی نظم دعا: یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، زبانی یاد کریں۔ اور پھر اگر جیم ہے کہ اگر علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور نہ پیش کرتے تو پاکستان بنتا، اظہار خیال کیجیے۔ اگر علامہ اقبال پاکستان کے لیے الگ وطن کا تصور پیش نہ کرتے تو پاکستان بالکل نہیں بننا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ تصور 1930 میں الہ آباد کے مقام پر تمام برصغیر کے لوگوں کو باور کرا دیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست، ایک الگ ملک ہونا چاہیے کہ جہاں پر وہ رہ کر اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اگر وہ یہ خواب، یہ تصور پیش نہ کرتے تو پاکستان بالکل نہ بنتا، اور اسی تصور نے علامہ اقبال کو اپنی کاوشوں کے لیے ابھارا، اور پاکستان، اور آج ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک الگ اسلامی ریاست کی شکل میں ایک پاکستان ملک ملا ہے، جہاں پر ہم اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آزادانہ ماحول میں جی رہے ہیں، اور ہر ایک کو بہت زیادہ اپنی الگ بلند مرتبہ اور حیثیت مل رہی ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے۔ اگر ہم بچوں برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہوتے تو ہمیں اتنی کامیابی اور اتنی ہماری سہولتیں ہمیں میسر نہیں ہونی تھیں، کیونکہ ہندو ایک شاطر قوم تھی جو کہ ہم پر بہت زیادہ ظلم کیے جا رہے تھے، اور ان کے ظلموں کے آگے ہم اپنی جو مسلمان تھے وہ دبے ہوئے تھے، اور اس دبی قوم کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے ان کے لیے ایک الگ ملک پاکستان کا تصور پیش کیا تھا۔ یہ اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر استاد محترم سے اردو کا کوئی ایسا منفرد اور دلچسپ لفظ سنیں اور اس کا مفہوم سمجھیں کہ جس کے متعلق آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، مگر وہ آپ کی اردو کی کتاب کے موضوعات میں سے کسی سے تعلق ضرور رکھتا ہو۔ اب سب طلباء اس لفظ کو اپنے اپنے جملوں میں استعمال کریں، اور پھر ان محاورات کے متعلق سوچیں اور کہ جن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہو۔ اب کسی سمعی یا بصری ذریعے سے کوئی ایسی سمعی یعنی سمعی سننے والی اور بصری دیکھنے والی کے ذریعے کوئی ایسی کہانی سنیں کہ جس سے مختلف محاوروں کا استعمال ہوا ہو، اور اسی غلط
کو بطور عنوان لے کر اس پر کوئی کہانی لکھیں جس میں محاورات کا استعمال ہوا ہو۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرا واچ ٹائم بڑھے، مجھے 1000 سبسکرائبر چاہیے۔ اللہ حافظ۔